अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अब तीसरा दौर 16 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ बिल आखिर अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर देगी। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 15 जनवरी बरोज बुध को तलब किया था, लेकिन गुज़श्ता रोज अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से 1 घंटे से जायद मुलाकात कर ली। दूसरी जानिब दोनों फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है और खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास का कहना था, उन्होंने वाजे किया कि मुतालबा 2 ही हैं, ताखीर हुकूमत की जानिब से हो रही है। 16 जनवरी की मीटिंग के बाद अगर कमीशन नहीं बना तो चौथी मीटिंग में हम नहीं बैठेंगे और मुतालबा वही है 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील, उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने 2 टोक कह दिया है कि कोई डील नहीं होगी, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे, जबकि वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फरमाते हैं कि बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं और बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी खान साहब का मकसद ही नहीं है। ये तो है तनकीद जो उन्होंने की है, लेकिन असल में हकीकत क्या है और क्या ये मुज़ाकराती कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती है, सेर हासिल होती है, नतीजा खेज होती है, ये तो वक्त ही तय करेगा। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं इन सारे हालात व वाक़यात पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब तीसरी मीटिंग इवेंचुअली होने जा रही है, इससे पहले ये थोड़ी कशमकश का शिकार थी, इसमें श्योरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन थी, क्योंकि जाहिर है कि खान साहब से मुलाकात भी आप लोगों की नहीं हो रही थी और ये बात तय नहीं हो पा रही थी कि अब आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या टाइमलाइन होगी इस नेगोशिएशन के प्रोसेस की। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब तहरीरी तौर पर आप अपने मुतालबा दे देंगे, कमेटी को प्रेजेंट कर देंगे, तो कमेटी इसको इतना ही सीरियसली लेगी और उन पर कोई गौर फिक्र करेगी, कोई प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की खातिर कोशा है कि किसी ना किसी नतीजे पे मुज़ाकरात को पहुँचाया जाए ताकि अवाम को उसका जो मैंडेट है वो लौटाया जा सके। जो ज़िद पकड़ी भी है और जिन्होंने ज़िद पकड़ी भी है उसके सामने हमने घुटने तो ज़रूर टेके हैं, लेकिन हमारा मतबा नज़र जो है उसके सबूत सारी दुनिया ने देख लिए। हम कहते थे कि हम उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे जो असल में ताकत रखते हैं फैसले करने की और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की। एक सादा सा मुतालबा था कि हमें अपने लीडर से मुलाकात कराई जाए कि हम उसको जो हम सोचते हैं वो बता सके और जो उनकी आरा है उसके ऊपर गौर ख़ौस हमारी नेगोशिएटिंग कमेटी करे और उनसे समझे कि वो क्यों इस तरह सोचते हैं और किस तरह चाहते हैं हम इम्प्लीमेंट करें। इसे कायद तो कायद होता है। इमरान खान साहब एक विजनरी लीडर हैं, हम उनके लिए तहरीक इंसाफ वाले तो यही कहते हैं, हज़ारों साल तक ये अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इमरान खान साहब एक दीदावर और समझदार इंसान है। उन्होंने उनके वीलॉग सुने, उन्होंने ये सारे हालात के बारे में बड़े अच्छे तरीके से कौम को तैयार किया हुआ था कि ये सब मिल जाएंगे और इसके पीछे किसका हाथ है वो भी उन्होंने बड़े 2 टोक अल्फाज में बयान किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम हुज्जत तमाम कर रहे थे अच्छा कि कोई बहाना ना रहे, तो हमने कहा कि ठीक है हम हुकूमत से भी बात कर लेते। इससे कि इशारा आ गया था दूसरी तरफ से कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम आपसे डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। डायरेक्ट तो हो सकती है, डायरेक्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए वो रास्ता भी इख्तियार किया गया, लेकिन उनसे ये वादे हो गया कि वो इक़्तिदार में असल में है नहीं, इसीलिए वो मुलाकात नहीं करा सके। जहाँ तक दूसरी वाली बात थी कि उन्होंने वैसे तो कहा जाता है फजूल का आर्गुमेंट, लेकिन मैं
بلاول بھٹو صاحب کی یا ہمارے ہاں کے شیر افضل مروت صاحب کی زبان میں بے فضول آرگومنٹ دے رہے تھی اچھا کہ ہمیں مطالبات لکھے ہوئے چاہیے. ارے وہ مطالبات ساری دنیا کو پتہ ہیں. تو یہ تو پیر گھسیٹنے والی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک لکھے ہوئے نہیں آئیں گے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. بھئی آپ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آر دیز یور اونلی ٹو کنڈیشنز، تو ہمیں پھر ہاں یا نہ کہنا پڑ جاتا. اگر ذمہ داری حکومت وقت مسائل کو حل کرنے کی لیتی تو یہ کام کرنا کتنا مشکل تھا کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، آپ کے لیڈر کی میڈیا سے بات کرنے، آپ کے جو نیگوشیٹنگ کمیٹی کے لوگوں کی پریس کانفرنس ہے جی ان سے ہم عکس یہ کیا ہے کہ آپ کے یہ دو مطالبات ہیں یا یہ دو شرائط ہیں. بات چیت شروع کرنے سے پہلے تو پی ٹی آئی کا وفد کیا کہتا؟ ہاں کہتا یا نہ کہتا یا اس کے علاوہ کچھ اور کہتا کہ یہ بھی ہم پوچھ کے بتائیں گے چیئرمین سے کہ یہی دو ہیں، پھر تو ہم کرتے. اس وقت یہ بے فضول کا آرگومنٹ تھا جس کو ساری دنیا اور پورے پاکستان نے یہی سمجھا کہ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ جو ناجائز اقتدار ہے جی تو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے حاصل کیا ہے، وہ ایک کھسیانی بلی کی طرح نہیں چھوڑنا چاہ رہے اور وہ کھمبا نوچتے رہتے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. وہ اس کے لحاظ سے انہیں کہا جتنے دن ہمارا راج چل سکتا ہے اس کو چلایا جائے، جتنے دن بڑھائے جا سکتے ہیں بڑھایا جائے، جس سے کہ ہر دن ہمیں لوٹ کھسوٹ اور اقتدار کے مزے لینے کا کچھ اور وقت مل جائے گا. اچھا فردوس صاحب، 22 دن ہو گئے ہیں اس کمیٹی کو قائم ہوئے ہوئے، اور 22 دن کے بعد اب ظاہر ہے کہ 16 کو اب جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو آپ نے اپنے تحریری مطالبات دینے ہیں. اب 16 جنوری سے لے کر 31 جنوری کا جو ٹائم فریم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سے دنوں میں حکومت آپ کے تحریری مطالبات کے اوپر کوئی ایکشن لے لے گی، واضح کر دے گی کہ ہم گرین سگنل دے رہے ہیں آپ کو یا ہماری طرف سے ریڈ سگنل ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے اس نیگوسیشن کے پروسیس کو ڈیریل کیا ہے، آپ لوگوں نے سیریسلی نہیں لیا، اس کو آپ نے خود سلو ڈاؤن کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دے دی ٹائم لائن بھی دے دی. آپ نے بولا کہ یہ ہماری آخری تاریخ ہے 31 جنوری اور یہی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر اس کا حصہ نہیں ہوں گے. تو کیا اتنا سا وقت کافی ہوگا حکومتی کمیٹی کو؟ دیکھیے، ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت کیا ہے، اتنے سمت کیا ہے گفتگو کا. جی اگر گفتگو کا سمت پازیٹیو ہے اور بنیادی طور پہ کچھ ایگریمنٹ اچیو ہوتے ہیں، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے جاتے ہیں، تو وقت کی قید سے ان مذاکرات کو جو ہے اس پہ غور و خوض کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ لچک دکھائی جائے. اچھا لیکن یہاں تو ابھی تک جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ انہیں نے پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں کتنے ارب ڈالر اس ملک کے ضیاع کر دیے. انٹرنیٹ کو بند کر کے ان دنوں میں ابھی تک پاکستان is the country which has suffered the most، سب سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہے تمام ملکوں کے میں. بالکل پہلا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر ہے گھنٹوں کی بندش کے لحاظ سے. ان کی کان پہ جو نہیں رہی. انہوں نے کہا یہ تو ان کے باپ کا ملک ہے، کون ان سے پوچھ سکتا ہے، وہ تو اس کی ایسی تیسی پچھلے 77 سال سے کر رہے. ان کی تو یہ عادت ہے، فطرت بن چکی ہے. ان سے نہ کسی نے لیاقت علی خان کے قاتلوں کا پوچھا، نہ ذوالفقار علی بھٹو کی سازشیں ہوئی، نہ بے نظیر بھٹو کی ہوئی، نہ جتنی دفعہ حکومتیں گری اور گرائی گئیں اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے. آئین مالی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا، ان سے تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا. اچھا فردوس صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کر لیے، ان کو بھی ویلکم کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنی بات کو آگے بڑھائے گا. السلام علیکم حسن صاحب.
جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب اپنی بات مکمل کر رہے ہیں, پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جی سر فرمائیے گا فردوس صاحب. اس ملک کی تاریخ یہ ہے جی کہ اس ملک کو آئین کو کئی بار مسخ کیا گیا. ایک دفعہ تو پورا آئین ہی جو بنا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور دوبارہ سے 1971 میں آئین بنا. جی اس کے بعد آج تک وہ ایک کارنامہ ہے جس کو ہمیں سب کو سراہنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر 6-7 ترامیم فوراً ہی ہوئیں, لیکن ارسپیکٹو آج ایک ڈاکومنٹ 50 سال سروائیو کر گیا ہے. اس کے اندر بہتری کی بہت ضرورت ہے, لیکن جس طریقے سے اس ملک کے اندر آئین تبدیل ہونے لگا ہے, جو آرم ٹوسٹنگ میتھڈالوجی استعمال کی گئی ہے, اس سے اس آئین کی اب حیثیت جو ہے وہ بہت مشکوک ہو گئی ہے. اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے بہت ساری ترامیم کرائی تھیں, انہی نے اس پورے مشق کو, آئین سازی کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہزیمت کا باعث بنا دیا تھا ہم لوگوں کی. اور آج یہ 26ویں ترمیم وداؤٹ اے ڈبیٹ, وداؤٹ بینگ اسٹڈیڈ بائی دا پراپر کمیٹیز پاس ہوئی, اور بہت ساری قانون سازی بھی ہوئی جس میں وہ مدرسے والا بل بھی ہے اور بھی دوسرے بل ہے. یہ دیز آر آل گوئنگ ٹو کم ان بائٹ اس لیٹر, اس لیے کہ یہ ویل تھاٹ آف لیجسلیشن نہیں ہے, اس پہ پراپر غور و خوض نہیں ہوا. اسی لیے اسمبلیوں میں کبھی بھی ہال میں تو تقاریر ہوتی ہے جس کو آپ پارلیمان کہتے ہیں, اصلی کام تو اسمبلیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں کدھر, اسٹینڈنگ کمیٹی میں. جب اسٹینڈنگ کمیٹیز میں لیجسلیشن نہیں لے کے جائی جائے گی تو جو لیجسلیشن فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گی اس کے اندر عوامی انپٹ نہیں ہوتی. وہ ان کا حال کسی بیوروکریٹ کی بنائی ہوئی تھا, کسی پریشر کے تحت بنائی ہوئی تھا. اچھا یہ فردوس صاحب اجازت دینا کہ حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہی ہیں ہمارے ساتھ, تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے بات کر ہی لیتے ہیں. میں اپنے برادر محترم کو پہلے آج کی مبارکباد دے دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں گفتگو جاری رکھیں. حسن صاحب آپ سے سوال یہی ہے, جس طرح سے فردوس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ کیسے پاس ہوئی ہے, اس کا مقصد کیا تھا, بیک اینڈ پہ چیزیں کیا چل رہی تھیں, کس کے مفادات ہیں, یہ عوامی مفادات میں تو ہرگز نہیں ہے. ان کے کہنے کا تو یہی مطلب ہے. سب سے پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیں, ان کی بات کا جواب ہو جائے گا, پھر ہم سوال کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. نقوی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں اور قابل احترام ہیں. ان کی گفتگو ہمیشہ بڑی جامع اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حالات و واقعات سے, لیکن کچھ چیزیں تاریخ کا حصہ ہے جی, وہ بالکل یقیناً ہمیں ان کو ماننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں, ہم کرتے کچھ اور ہیں. آج جن اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کمیٹیز میں ڈسکس نہیں ہوئی, تو میں کہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال پنجاب اسمبلی کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز کا وجود ہی نہیں تھا, اور رولنگ پارٹی کو بار بار آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہی گئی کہ جناب اگر آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے. تو اس وقت تو جمہوریت کی بات کسی نے نہیں کی, اس وقت تو خیال کسی کو نہیں آیا. اب جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور ایک آپ کے خوابوں کو ٹھیس پہنچی, آپ جو خواب دیکھ رہے تھے کہ ہماری مرضی کا چیف جسٹس ہوگا اور وہ آئندہ اسی طرح بیہیو کرے گا, آپ کی توقع تھی, حالانکہ ان سے یہ توقع نہیں ہے. وہ فاضل جج صاحب انتہائی شریف آدمی اور بہتر آدمی ہے, ان سے یہ توقع نہیں تھی, لیکن آپ نے ان کو بھی متنازع بنا دیا اپنے ان بیانات کی وجہ سے. آج ان پہ بھی لوگ یہ شک کر رہے ہیں کہ اگر وہ بن جاتے تو شاید ثاقب نثار جیسے فیصلے آتے, شاید جسٹس گلزار جیسے فیصلے آتے, شاید عطا بندیال جیسے فیصلے آتے. تو یہ آپ نے مطلب ایک ادارے کو متنازع بنا دیا.
حالانکہ اس طرح کا کوئی تاثر نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وکٹم رہی ہے, ہمیں ایک نصف صدی کے بعد ادھورا انصاف ملا ہے, ہم وکٹم تھے. اور پھر یہ ویژن بی بی شہید کا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, قائد اعظم صاحب کا تھا کہ ہم آئینی عدالتیں جو ہیں ان کا قیام کریں گے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو دیکھ رہی ہے کہ ہمیں لوور کورٹس میں بھی کرمنل کورٹس علیحدہ ہونے چاہیے, سول کورٹس علیحدہ ہونے چاہیے. جی ایک صدی کے بعد لوگوں کو انصاف ملتا ہے. کیا فائدہ اس انصاف کا جب جو انصاف کے لیے درخواست گزارتا ہے وہی نہ ہو اس دنیا میں, اور پھر انصاف ہو رہا ہو. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صرف اور صرف جو یہ ان کی روز کے درخواستیں ہیں وہ آئینی بینچ دیکھے گا, اور پھر اس آئینی بینچ پہ بھی اتفاق ہوا دیگر جماعتوں کا. اس میں اب یہ 100% کنسنسس ہو جانا میرے خیال ہے بہت کم مثالیں ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہ بھی کوشش کی, یہ بھی اس پہ آن بورڈ رہے, اس کمیٹی کا حصہ رہے, اپنی ساری انپٹ اس میں دی, لیکن ووٹنگ والے دن وہ ہمیشہ سے ان کی روٹین ہے کہ وہ نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, ان کا ہے, سب کا ہے, کوئی کسی ایک جماعت کا نہیں ہے. اس کو چلنے تو دیں. آج ہمیں جمہوریت سکھائی جا رہی ہے, آج جنرل ضیاء الحق کا ہمیں بتایا جا رہا ہے, جس جنرل ضیاء الحق کی آنکھوں کے تارے تھے یہ, جس مشرف کے لیے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, جس مشرف سے اپنی وزارت عظمیٰ کی بھیک مانگتے رہے, تو یہ سارا کچھ تو ہوتا رہا ہے. آج یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اب مذاکرات کی طرف آپ دیکھ لیں تو وہ کتنے, کوئی ایشو نہیں ہے اس مذاکرات میں, ماں سوائے ایک کہ ایک قیدی کو چھوڑ دیں. بھئی کس طرح چھوڑ دیا جائے؟ عدالتوں کی موجودگی میں, عدالتیں موجود ہیں, وہاں سے انصاف لیں. آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ 2 قانون نہیں ہونے پاکستان میں, ایک ہی قانون ہونا ہے, سب کے لیے ہونا ہے. جہاں سے دوسرے عدالتوں سے بری ہو کے یا ضمانت کروا کے باہر آتے ہیں, وہاں پہ یہ بھی جائیں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں, سرنڈر کریں. عدالت فیصلہ سنانے کے لیے بلاتی ہے, یہ کہتے ہیں میری فیملی نہ آئے تو میں نے جانا نہیں ہے. ہاں, یہ کون سا رویہ ہے؟ ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب جس طرح سے بات کی ہے حسن صاحب نے کہ اب اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے فیصلے کا وقت ہے, آپ پیش ہو جائیں, موجود رہیں, ایک الگ ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ججز کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی, آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ترجمان ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ اب خان صاحب کا یہ رویہ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے, عدالتوں سے ہی ہوتا ہے, ججز ہی وہ فیصلہ دیتے ہیں, تو وہ عدلیہ پر, ججز پر تنقید کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فیورٹ ججز ہیں, حکومت کے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. تو پھر یہ جو ایک تفریق کی لکیر کھینچی جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے عدلیہ کے کریڈٹ پر اس طرح کی گفتگو کرنا؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جسٹس should not only be done, it should be seemed to be done. جو بات کہی جا رہی ہے, جو مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں حقیقت اور سچائی نہیں ہے. انہوں نے میری تعریف میں کلمات ادا کیے, میں ان کا مشکور ہوں, لیکن شاید تاریخ پہ ان کی نظر اور میری نظر میں فرق ہے. میری شاید نظریں چندھا گئی ہیں, ان کی نظر زیادہ کھلی ہوگی. لیکن میری نظر نے سندھ میں بھی دیکھا کہ لیڈر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دینے میں انہی نے کتنی ہیل حجت کی. میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا, جتنی گزارشات یہ پنجاب میں کرتے رہے اس سے کہیں زیادہ میں سندھ میں کرتا رہا. میں تو یہ ہمت رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی پارٹی میں بھی کہا اور آج بھی کہنے کو تیار ہوں, پارلیمان کو عزت دینا ہر پارلیمانی آدمی کا فرض ہے. اور پارلیمان کا اصلی کام, جب مرتضیٰ صاحب نہیں بھی تشریف لائے تھے اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل کام اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتا ہے. اور مرتضیٰ صاحب, 2 wrongs don't make a right, یہ بھی محاورہ بالکل درست ہے. تو چلیے آپ یہ عہد کر لیجئے کہ ہم
جو انہوں نے کیا، جو ہم نے کیا، ہم نے اسے دفنا دیا اور ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہاں کیونکہ ہر آدمی وہ اپنے آپ کا ڈیفینس کرنے کے لیے وہ دوسرے کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ملک کی بھلائی نہیں سوچتا. عمران خان صاحب 5 اگست سے آج جنوری کی 14 تاریخ ہو چکی ہے، وہ جیل میں ہے. کتنے فیصلے ایسے سنائے گئے ہیں جہاں وہ عدالت میں یا ان کی بیگم صاحبہ موجود نہیں تھیں، اس کی فہرست آپ نکال لیں، ورنہ میں آپ کو نکال کے بھیج دوں گا. لیکن میرے نزدیک کم سے کم 2 فیصلے تو یقینی طور پہ ہیں جن کا اعلان ہوا جب بیگم صاحبہ موجود نہیں تھیں. اور عمران خان صاحب کو عدالت میں لانا اس وقت ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کی نہیں ہے، وہ تو قید میں ہے. جی. اور تاریخ عمران خان صاحب نے نہیں دی تھی 23 دسمبر کی، اس کے بعد 6 جنوری کی، اور اس کے بعد 13 جنوری کی. اس نے صرف ایک چیز ساری دنیا کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جج صاحب کہیں اور سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. یہ ایسا ہی ڈکٹیشن ہے کہ ان کے پاس ایک پورا ڈیسیشن لکھا ہوا آ گیا، انہی نے ٹرائل ختم کی اور 5 منٹ میں 64 صفحے کا جو ججمنٹ تھا وہ انہی نے پیش کر دیا. مجھے وہ ٹائپسٹ سے ملوا دیں، کمپیوٹر آپریٹر سے ملوا دیں جو اتنی اسپیڈ رکھتا ہو کہ وہ 64 صفحے وہ بھی لیگل سائز کے ٹائپ کر کے پورا کر دے. یہ کوئی ٹیمپلیٹ ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے کہ پورا سب تیار تھا اور صرف 2 لائنیں آخر میں لکھنی باقی تھی. وہ کام بھی نہیں کیا جا سکتا عدالتی فیصلوں پوری جب تک ہیئرنگ مکمل نہیں ہوتی اسی کے بعد جو ہے وہ ججمنٹ لکھنا شروع کیا جاتا ہے. ہم اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تکلیف کس کو مل رہی ہے؟ کیا حکومت کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ ان کا تو اقتدار بڑھتا جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جن لوگوں کے اوپر آپ نے مقدمے قائم کیے، عمران خان کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا. عمران خان کو تمام کیسز میں بیل جب ہو جاتی ہے اور وہ ریلیز کیے جاتے ہیں تو جو شخص 1.5 سال سے زیادہ قید میں ہو اس کے اوپر 8 نئے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ ماسٹر مائنڈ ہیں. کس کے 26 نومبر کے 4 اکتوبر کے ایسے کیسز بنا دیتے ہیں. بھائی پھر وہ ماسٹر مائنڈ کیسے جیل میں رہ کے وہ چلا سکتا ہے؟ اور آپ نے تو اس کا نام لینے سے بھی منع کر دیا لوگوں کو، میڈیا نہیں مل سکتا تھا، کچھ نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ تو یہ نااہلی ہے جن لوگوں نے بھی کیا. جو کچھ جیل کی سہولیات ماضی میں لوگوں کو ملتی رہی ہیں وہ اس کے کہیں بھی قریب نہیں ہے. ماضی میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. لیکن اس کے تو خود خلاف تھے نا خان صاحب، فردوس صاحب اس کے تو خود خلاف رہے. میں تو آج بھی خلاف ہے، آج بھی خلاف ہے. تو پھر ہم اس پر ٹھیک ہے، پھر ہم اس پر بات بھی کیا کریں؟ حسن مرتضیٰ صاحب جی جی نہیں ایک منٹ حسن بھائی رک کے. جی جی. جو کچھ جیل مینول میں لکھا ہے، دیکھیں پاکستان میں قیدیوں کی بھی کلاسز ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو ایک ٹیکس پیئر کو، ایک پارلیمنٹیرین کو، ایک گریجویٹ کو، ایک سابق وزیر اعظم کو جو سہولیات لکھی گئی ہیں مینول میں، اس کے علاوہ کوئی ایک سہولت بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے وہ مانگ نہیں رہے. لیکن یہ کہا کہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جب وہ بری کر دیے گئے یا انہیں بیل مل گئی سارے باقی مقدمات میں، ان کو جیل کے دروازے سے پھر دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا نئے مقدمات پہ. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھ پہ جو مقدمے چل رہے ہیں وہ سارے نامعلوم افراد کے ذریعے چل رہے ہیں. میرا کسی بھی ایف آئی آر میں ڈائریکٹ نام نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اندر رکھنا تھا، انہوں نے میرا نام ڈال دیا. اور جس شخص کا نام تھا اس نے گھٹنے ٹیک دیے تو وہ تمام الزامات سے بری ہو گیا. یہ ہے پاکستان کے انصاف کا عالم. یہ اگر بھائی مرتضیٰ صاحب کو صحیح انصاف لگتا ہے تو بھائی
یہ اقتدار کی کرسی کبھی آپ کے پاس ہے، کبھی میرے پاس ہے. اگر ہم نے اسی طرح کا کھیل کھیلتے رہے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. تو یہ تو پھر سیاستدانوں کو مل کے سوچنا چاہیے نا فردوس صاحب. ملک میں جدھر انصاف نہیں ہوگا اور ظلم ہوگا وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا. یہ تو پھر ہر فریق کو سوچنا ہے نا فردوس صاحب. آپ نے بڑی وائڈر اینگل کی بات کر دی ہے. جب خان صاحب اقتدار میں تھے میں نے تو پہلا اعتراف کیا کیا، میں نے پہلی بات کیا کہی کہ لیٹس اسٹاپ دس بیکاز یو ڈیڈ دس therefore we are doing it. You do the right thing. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا تو آپ صحیح کر لیں. حسن صاحب مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خان صاحب نے کوئی انتقامی مقدمات بنائے تھے رانا ثناء اللہ صاحب پر یا کسی بھی نون لیگی پر اپنے دور اقتدار میں تو آپ یہ ہمارے ساتھ نہ کریں. آپ کیا کامنٹ کریں گے فردوس صاحب کی گفتگو پر سر؟ میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ جو کلمات میں نے ان کے بارے میں کہے تھے وہ اس سے بھی ورسٹ پوزیشن میں ہوں، میں تب بھی وہ کہوں گا میرے لیے وہ قابل احترام ہے اپنی نسبت کی وجہ سے. نقوی ہیں، سادات ہیں، میں خود بھی یہی کچھ ہوں، میرا شجرہ بھی یہی ہے، تو میں وہ احترام تو ان کا اپنی جگہ کرتا رہوں گا. جو ہمارا نظریاتی یا سیاسی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، میں اپنا نظریہ رکھتا ہوں، اس کے مطابق میں عرض کروں گا. جہاں تک تعلق ہے ان کی بات کا کہ عمران خان صاحب کو بڑے برے حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے تو شاید ان کی اطلاعات جو ہیں وہ درست نہیں ہے. میں ان کو تو غلط نہیں کہوں گا، ان کی اطلاعات درست نہیں ہے. عمران خان صاحب کسی عام قیدی کی طرح نہیں رہ رہے. عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سزائے موت بھی ہوتے رہے ہیں، پھانسیوں پہ بھی چڑھتے رہے ہیں، ان کو سڑکوں پہ اسیسینیٹ بھی کیا گیا ہے. خان صاحب تو جیل میں رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں اور اپنی منشا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کون کہتا ہے جو قیدی ایکسرسائز بھی کر رہا ہو، جس کو کھانے پینے کے لیے ملازم بھی ملے ہوئے ہوں، جو جیل مینول سے ہٹ کے اس کی ڈائٹ پلان بنتے ہوں اور وہ کھاتے ہوں، میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ باتیں اس طرح زیب دیتی ہیں. اگر انہوں نے آنا ہو وہ تشریف لائیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے. میں حکومت کی ہزار چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہوں اور ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں. نہیں تو حسن صاحب وہ بات پھر کہاں سے آئی کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا؟ تو سنیں نا، انہیں آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے. میں سر آپ کے لیے بھی آپ سے سوال کیا میں نے کہ اس کا بھی جواب آپ دے دیں گفتگو کے دوران ہی، کہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. نہیں، ڈیتھ سیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی سزائے موت دے دی جاتی ہے. ڈیتھ سیل میں ہر جو بھی آپ کا قیدی جو دوسرے پریزنر کے ساتھ اس کو نہیں رکھتے، اس کو علیحدہ رکھتے ہیں، وہ سیل ہی ہوتے ہیں. ان کو ڈیتھ سیل کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن اس کے اندر بھی ہیٹر ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، اس کے اندر چارپائی ہوتی ہے، اس کے اندر ہر وہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے. وہ اس طرح سیل نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے اس میں جو چلا جائے وہ پھر زندہ باہر نہیں آتا. آتے ہیں، کوئی بھی وہاں پہ خبر نہیں ہے، سب زندہ واپس آ جاتے ہیں اور ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں نے تو لوگوں کی بیٹیوں کو عید کی رات پکڑتے تھے، ہاسپٹل سے لے جا کے جیل میں ڈال دیتے تھے. بالکل میں آج کہتا ہوں وہ بھی غلط تھا، آج بھی کسی کے ساتھ ہو تو وہ غلط ہے. ہم قطعاً نہیں کہتے کہ ایک غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا غلط کیا جائے، لیکن یہ جب ہم انہیں بار بار یہ کہتے تھے، اس وقت سمجھاتے تھے کہ جو آپ سے کروا رہے ہیں شاید یہ کل آپ کا سلام بھی نہیں لیں گے. میں تو ان کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک ایک ان کے ساتھی کا بتاتا تھا. آج وہ شہزاد کو ڈھونڈے نا جو لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس کر کے کہتا تھا کہ نیب اگلے ہفتے ہی ان کو اٹھائے گی. آج اس شیخ رشید کو پکڑ کے لائے نا، آج اس فواد چودھری کو لائے نا اور انہیں کہے کہ آؤ بتاؤ تم نے یہ کیا تھا اور میرے ذمہ آج یہ پڑا ہوا ہے. ہم تو انہیں کہتے تھے، لیکن اس وقت تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں فیض کہیں اور سے مل رہا ہے اور اس فیض کے ذریعے ہم جو ہے آنے والے 10 سال تک اور 20 سال تک حکمران ہے. کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. آج ان کو انصاف ملنا ہے تو عدالتوں سے ملنا ہے، نہ کسی مذاکرات کے ذریعے ملنا ہے، نہ ہی کسی اور چیز کے ذریعے ملنا ہے. اور وہ
ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی استدعا ہی نہیں کر رہے ریلیف کی یا کسی چیز کی یا انصاف کی. بھائی جب پرے ہی نہیں کریں گے تو عدالت آپ کو ریلیف دے گی کیوں؟ وہ تو آپ نے پہلے اپنی درخواست میں اپنی اپیل میں پرے کرنی ہے تو وہ آپ کو ملنا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی بندیال ہی دے سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس تو نہیں دے گا. گڈ ٹو سی یو کہنے والے جج نہیں ہیں, اب تو انصاف کرنے والے جج ہیں. وہی لگتا ہے ان کو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں, لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہونی چاہیے. کسی جگہ پہ یہ چیزیں رکنی چاہیے. یہ پولیٹیشنز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اگر 2018 میں یہ ریفیوز کرتے کہ ہم کسی قسم کا آر ٹی ایس بیٹھنے کا ایڈوانٹیج اور فیور نہیں لیں گے, آپ لے جائیں یہ الیکشن دوبارہ کروائیں, تو 2024 میں کہتے ہوئے اچھے لگتے تھے. 2018 کے اندر تو آپ کہیں جی کہ دوسری پارٹیوں کو توڑ کر آپ ہماری جماعت کھڑی کر دو, اور 2024 میں کہو کہ دھاندلی ہو گئی ہے, 47 اور 45 کا رولا ڈال دو, تو اس بات میں وزن نہیں ہوگا. آج سے بے شک طے کر لیں, آج بیٹھ جائیں اور جو کیا ہے اس کی سزا بھگتے, اور اس کے علاوہ کوئی دنیا ختم ہونے والی ہے؟ دنیا ہے, پاکستان ہے, اس میں بیٹھ کے سیاست کریں, اچھی پازیٹیو سیاست کریں, لوگوں کو گمراہ نہ کریں, لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, سیاست کریں. آپ اس ملک میں سارا کچھ کر سکتے ہیں. ہم تو خود اپنی سپیس ختم کرتے جا رہے ہیں, کسی اور کو دیتے جا رہے ہیں, اور گلا ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا, پی ایم ایل این نے یہ کر دیا, تحریک انصاف نے یہ کر دیا. ہم تو سارے اس کے مجرم ہیں. ہم ساروں کو چاہیے کہ جو بھی بینیفیشری ہو اس کو کہیں کہ بھائی آپ ہمارے میں سے نہیں ہو, لیکن اس صورت کہیں گے نا جب خود نہیں ہوں گے, خود بینیفیشری ہوں اور دوسروں کو کہیں کہ اب آپ کی باری ہے تو آپ ہمیں کچھ نہ کہو. اس طرح ممکن نہیں ہے. تو فردوس صاحب, آپ حسن صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 2018 میں جو گرفتاریاں ہوئی آپ کے دور حکومت میں خان صاحب کی جانب سے, چاہے وہ ادی فریال کی ہوں, مریم بی بی کی ہوں, ان تمام خواتین کی ہوں, کیونکہ اب تو ہم ڈاکٹر یاسمین راشد پہ اور باقی ان تمام خواتین پہ بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ساری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن ان گرفتاریوں کو بھی پھر آپ غلط کہیں گے؟ جب رات کی تاریکی میں ان کو اٹھا لیا جاتا تھا, کیا وہ پولیٹیکل گرفتاریاں نہیں تھی؟ جی میں تو ایک چیز جانتا ہوں, یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے, اس کی نشاندہی کی مرتضی صاحب نے, اور ہمیں تو رائے دی کہ 2018 میں آپ کو جو ہے اس وقت ریفیوز کر دینا چاہیے تھا. کتنا اچھا ہوتا کہ پاکستان مسلم نواز اور یہ پریزنٹ رجیم, جس طرح جماعت اسلامی کے امیر, جب جو اس وقت امیر نہیں تھے, حافظ نعیم صاحب جی, انہی نے کراچی میں کہہ دیا یہ سیٹ میری جیتی نہیں ہے, میں نہیں لیتا. تو یہ بھی, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے لوگ اس کے اوپر ساتھ دیتے تھے اور کہتے کہ یہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں نہیں ہیں. خود ان کے پاس کراچی میں جدھر ایم کیو ایم جو کہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آئی ہوئی جماعت تھی, جو کہ فارم 45 ان کے بھی لوگوں کے پاس تھے, وہ فارم 45 یہ آیا کر دیتے اور کہہ دیتے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی حقدار نہیں ہے. تب میں آج ان کے ہاتھ بھی چومتا اور کہتا انہی نے خود عمل کر کے دکھایا ہے. اس سے جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ افضل ہے, اور جو بات میں نے کہی وہ صحیح نہیں تھی, اور میں معافی کا خواستگار ہوں. جہاں تک مجھے پتہ ہے 2018 یا اس سے پہلے, ایون 1971 کے الیکشن کو لوگ بہت سارے کہتے, 70 کے الیکشن کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیئر الیکشن تھا, لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گی تو دھاندلی تھی, اتنی نہیں تھی. انفارچونیٹ بات یہ کہ پاکستان میں 70 کے بعد جب بھٹو صاحب نے خود الیکشن کرایا تو پی این اے کے موومنٹ ہوا اور ثابت ہوا کہ اس میں دھاندلی ہوئی, اور خود بھٹو صاحب نے بھی مذاکرات میں مانا اور کہا کہ اچھا میں دوبارہ الیکشن کراتا ہوں. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کو کہاں سے حکم آیا, کہتے ہیں امریکہ بہادر نے دیا تھا, اور انہیں نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹ دیا. جی,
وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طاقتور وزیر اعظم رہے ہیں، کیونکہ وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے، صدر بھی رہ چکے اور وزیر اعظم بھی رہے. اور اس وقت پاکستان کی افواج سانحہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی. جی رضا بھائی نے اس سے پہلے جب گفتگو فرما رہے تھے تو انہیں کہا کہ ہم ضیاء الحق کی گود میں پلے بڑھے. بھائی ہم تو بنے ہی 1996 ہیں. اس وقت تو ضیاء الحق اللہ میاں کو راہ میں چلے گئے اور ان کا جہاز اور طیارہ اڑ گیا، اور جو ان کی گود میں پلا اور جوان ہوا تھا آج وہ ان کا ساتھی ہے، حکومت کا ساجی ہے. وہ حکومت کر رہے ہیں، یہ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو یہ کہنا، ہمارے اوپر الزام لگانا، جہاں تک مشرف سے تعلق ہے تو مشرف کے بارے میں ہم نے ایک ہمارا کارنر پوائنٹ ایجنڈا ہمیشہ رہا، وہ کرپشن ہے. ہم سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے مسائل کے اندر کرپشن مسئلہ اوپر کے مسائل میں ہے. اب اس کے ساتھ اور سارے مسائل اور بھی جمع ہو گئے ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی، معیشت کی خرابی، آئین کا پامال ہونا، اس سے کہ یہ پاکستان سے مسائلستان کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور جو لوگ اس کے حکمرانی کر رہے ہیں اور اصل میں حکمران ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تو بہت بڑا ماہر ہے. بٹ قائد اعظم had very clearly stated this, that the role of the army is subservient to the civilians. لیکن unfortunately یہ کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے کہ most countries have an army for the country. This army has a country for itself. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں سے تقریباً 40 سال تو ان کا ڈائریکٹ رول رہا ہے، اور چند سالوں کے جو ایک دہائی سے بھی کم ہے اس میں سویلین سپریمیسی رہی ہے. ورنہ سارے وقت جو ہے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو پپٹ بنا کے رکھا تھا. اچھا، یہ بات آپ نے ون سائیڈڈ کی ہے فردوس شمیم نقوی صاحب. اس پر میں حسن مرتضیٰ صاحب کا جو کامنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سمجھتی ہوں. ڈو یو اگری ود اٹ سر؟ آپ یہ بتائیے گا کہ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پپٹ بنایا تھا سیاستدانوں کو، پولیٹیشنز کو، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز نے وہ سپیس اپنی چھوڑی تھی، انہوں نے اپنی وہ پرفارمنس نہیں دکھائی، یا وہ اپنی ڈیڈیکیشن نہیں دکھائی، یا اپنی وہ جگہ نہیں بنائی جس میں وہ ناکام رہے؟ یہاں پر ان کی بھی کوئی غلطی ہے؟ ان کی جانب سے بھی کوئی ایسی چیزیں ہوئیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، ذاتی مفادات، وہاں پر انہوں نے کمپرومائز کیا ان چیزوں کے ساتھ؟ حسن مرتضیٰ صاحب جی 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 یہ سوال آپ سے ہے. جی ذرا ریپیٹ کیجئے گا کویشچن. جی سر، فردوس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہولڈ رہا ایک لمبے عرصے تک، اور انہوں نے پپٹ بنا کے رکھا سیاستدانوں کو. سو مائی کوشچن ٹو یو از کہ اب جب سیاستدانوں کو انہوں نے پپٹ بنایا تو سیاستدانوں نے بھی اپنی اسپیس کو چھوڑا، اپنے مفادات کو پرائمری پوزیشن دی، ملک کی مفادات پر کمپرومائز کیا، وہ اسپیس انہوں نے خود چھوڑی جہاں پر آ کر ظاہر ہے دوسرے لوگوں نے اپنا کام شروع کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز بھی، سیاستدان بھی، جمہوری حکومتیں بھی اس چیز کی ذمہ دار تو ہیں نا؟ ہم صرف ایک ادارے کو تو نہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے. نہیں، قطعاً نہیں جی. یہ تو جنہوں نے اپنے ماتھے پہ برائے فروخت کا بورڈ لگایا ہوتا ہے وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو ہی چنتی ہے. یہ ہر سیاستدان کو تو نہیں. اگر ہر سیاستدان ان کا وہ ہوتا بینیفیشری کہہ لیں یا ان کا وہ پپیٹ ہوتا تو پھر وہ تختہ دار پہ تو نہ جھولتے، پھر انہیں سڑکوں پہ اسیسینیٹ تو نہ کیا جاتا، پھر ان کو قلعوں میں اور کوڑوں سے تو نہ نوازا جاتا، جیلیں ان کا مقدر تو نہ ہوتی. جی بالکل. میں آج کہتا ہوں کہ نقوی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی باتیں انہوں نے ٹھیک کی. آج یہاں بیٹھ کے وہ کہیں کہ حمید گل جن سیاستدانوں کی انگلی پکڑ کر اور ایدی صاحب کے پاس گئے تھے کہ آپ صدر بن جاؤ اور یہ وزیر اعظم بن جائے، میں ان سیاستدانوں کی مذمت کرتا ہوں. آج کہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 96 میں آئے ہیں اور ہم سے پہلے جو جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ
فوت ہو گئے تھے. آج کہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں جو جنرل ضیاء الحق سے فیض نہیں لیتے رہے, کہیں آج یہ, پھر کہیں آج مشرف کے حوالے سے کہ ہم مشرف کی ہم نے آج تک مٹھائیاں نہیں بانٹی. یہ صرف کہہ دینا کہ کرپشن, اگر کرپشن کے خلاف بات کرنی ہے تو پھر عثمان بزدار تو سب سے بڑا کرپٹ تھا. آپ کی جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں وہ قابل احترام ہے بحیثیت خاتون, لیکن وہ قابل مذمت ہیں. ان پہ الزام ہی نہیں بلکہ ثابت شدہ الزامات ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے کرپشن کی. پھر وہ گوگی صاحبہ جو تھیں وہ فرنٹ لیڈی کس کی تھیں؟ کہاں سے وہ ساری جائیدادیں بنا کے اور وہ آج ابراڈ بیٹھتی ہیں؟ اور ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا ہے حسن صاحب کہ وہ خان صاحب جو ہے دینا چور کرپٹ چور. بھائی آپ پر بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, اور وہ ثابت شدہ ہے کہ وہاں سے انگلینڈ سے وہ پیسہ آیا, سپریم کورٹ کے جو اکاؤنٹ تھے اس میں جانے کی بجائے وہ کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا, اس کے بدلے القادر ٹرسٹ کی زمین لی گئی. یہ ثابت شدہ باتیں ہیں. اگر آپ اس کو کرپشن نہیں مانتے تو پھر دوسروں کو کرپٹ کہنا اور چور کہنا, ہمیں یہ ان چیزوں سے آگے نکلنا چاہیے. عدالتوں پہ ہم جب تک اعتماد نہیں کریں گے, ہمیں سزائیں بھی ہوئی, ہم نے پھر بھی عدالتوں پہ اعتماد کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بھٹو صاحب کو جس عدالتی قتل تھا ہم اس کے بھی ریویو میں عدالتوں کے پاس گئے اور پھر ان سے ہمیں ادھورا انصاف ملا. ہم تو ہمیشہ عدالتوں میں رہے ہیں. آپ عدالتوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. آپ نے وہ ایک خاتون جج تھی, مجھے ان کا نام نہیں یاد, سیشن کورٹ تھا, اس سے بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی. آپ تو دھمکی دے کر فیصلہ اپنے حق میں لیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب اب لاسٹلی ٹھیک ہے, آپ نے ان کے سیریٹیوڈ کی تو بات کی, لاسٹلی آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خان صاحب کے حوالے سے کوئی ریلیف چاہتے نہیں ہیں, لیکن اگر ریلیف کی بات نہیں ہو رہی تو پھر اس بات کے اوپر اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے, اتنی زیادہ چیزیں ہائپ کیوں لے رہی ہیں کہ خان صاحب کو ریلیز کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے حوالے سے ریلیف نہیں لے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تیسری بیٹھک ہو رہی ہے اس میں کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ ریلیف نہیں, یہ ایک بہت بڑا NRO ہونے جا رہا ہے جس کے لیے یہ کر رہے ہیں, اور یہ سارا پروپیگنڈا ہے. یہ ساری ان کی جو عادت ہے, جو طرز سیاست ہے کہ ہم پہلے اس قسم کی ہائپ کریٹ کر دیں کہ جی یہ ہوگا جی یہ ہوگا جی, ہم تو ریلیف نہیں چاہتے. آپ ریلیف نہیں چاہتے تو عدالتوں سے انصاف لیں. آپ کو ضرورت کیا ہے کسی, آپ جو کہتے تھے ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو آپ کس مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہیں؟ کیوں مذاکرات کی طرف آئے ہیں؟ آپ کو مذاکرات کی طرف, آپ نے ان کو تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں, ہمیں تبھی ریلیف ملے گا, تو تب آپ ادھر آئے ہیں. وگرنہ آپ تو کہتے تھے یہ چور ہیں, ہم نے چوروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. آج کیوں بیٹھے ہیں ان چوروں کے ساتھ؟ تو یہ ریلیف ہی تو مانگ رہے ہیں, اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اس کے لیے اپنے نیریٹو سے ہٹ گئے. کل کو کہتے تھے ہم نے نہیں بیٹھنا, آج ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. انہوں نے کل یہی باہر نکل کے کہنا ہے کہ ہم نے تو جی کوئی ریلیف نہیں مانگا, ہم تو بس باہر آ گئے. تو اسی لیے اگلے دے بھی نہیں رہے کہ پہلے ہمیں لکھ کے دو, ہمارے ساتھ ہمیں اپنی ڈیمانڈز پیش کرو, پھر ہم اس پہ غور کر کے آپ سے بات کریں گے. انہوں نے بھی اس طرح نہیں کرنا, لکھ کے انہوں نے نہیں دینا, زبانی کلامی ان کو ملنا نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نظر نہیں آتا. اچھا, یہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ بھی ہو جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے, اور وہ ہونے نہیں جا رہا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فیس سیونگ بھی نہیں ملنی اور ریلیف بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ بالکل ہی ڈسپوز آف ہو جائیں گے نا سر مذاکرات. تو پھر یہ جتنا بھی پروسیس چل رہا ہے, جتنی بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہ بھی ان کا جو دوسرا ہے نا سیکنڈ پلان, وہ یہی ہے کہ اتنی دیر میں ہمیں ٹائم گین ہم کر لیں گے, اور اتنی دیر میں ٹرمپ جو ہے وہ PTI جوائن کر لے گا اور ہماری آزادی ہو جائے گی. لیکن وہ پلان بھی ان کا کامیاب نہیں ہونا, کیونکہ ٹرمپ نہیں کر رہا جوائن, اس پہ بھی فلور کراسنگ لگنی ہے اگر وہ اب کرے گا تو.
चले ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच हसन मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।